बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं खुर्रम शाह एक मरतबा फिर अलिफ उर्दू के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सामीन, उर्दू कवायद व ग्रामर पर बात चल रही है और इससे पहले हम उर्दू हरूफ तहज्जी, इस्म, फ़ेल और हर्फ पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जुमला क्या है, जुमले की अक़साम, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला के अज्ज़ा और फिर उसके बाद मुरक्कब जुमले, मुरक्कब जुमलों की अक़साम और उसकी मुख्तलिफ़ हालतें जो होती हैं मुरक्कब जुमलों की, मिसालों के साथ आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। सामीन, अल्फाज का वो मजमूआ जिससे मुकम्मल बात समझ आ जाए जुमला कहलाता है। जैसे ये जुमला जो मैंने अभी पढ़ा, जो फुल स्टॉप से ख़त्म हो गया, ये एक मुकम्मल जुमला है। जुमले की दो बड़ी अक़साम होती हैं, लेकिन उन अक़साम को समझने से पहले उसके दो अज्ज़ा समझना ज़रूरी हैं। जिसे आप बाएं तरफ देख सकते हैं कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक मसनद अलैह और एक मुस्नद। मसनद अलैह जुमले में जिसकी वजह से बात की जा रही हो। उमैर खाना खाता है में उमैर जो है वो मुस्नद अलैह है, जबकि मुस्नद उस शख्स या चीज़ के मुतालिक जो बात की जा रही होती है उसे कहा जाता है। जैसे उमैर हाकी खेलता है, तो हाकी खेलना यहाँ मुस्नद है और उमैर जो है वो मुस्नद अलैह है। अब जुमले की दो अक़साम हैं कि जुमला इस्मिया होता है या जुमला फ़ेलिया होता है। सामीन, जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म हों, यानी उमैर ज़हीन है। अब उमैर भी इस्म है और ज़हीन भी इस्म है, तो इसलिए ये जुमला इस्मिया की मिसाल है। जबकि जुमला फ़ेलिया वो जुमला होता है जिसमें मुस्नद अलैह तो इस्म हो मगर मुस्नद कोई फ़ेल हो, वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। इरशाद नमाज पढ़ता है, इस जुमले में मुस्नद अलैह इस्म यानी इरशाद है और नमाज पढ़ना एक काम यानी एक फ़ेल है, तो ये जुमला फ़ेलिया की मिसाल है। सामीन, मुरक्कब जुमले या इस्तिदराकी जुमले, ये कुछ जुमलों की अक़साम हैं जिनमें एक से ज़्यादा जुमलों को आपस में जोड़ा जाता है। जबकि, और, वाव, नीज़ ऐसे जुमलों से जोड़ा जाता है। और याद रखिए कि ऐसे अल्फाज से वाव और नीज़ वग़ैरह से कभी भी कोई जुमला आगाज़ नहीं होता है, यह हमेशा दो जुमलों को जोड़ने के काम आता है। अज़ीज़ नाज़रीन, अगर हम समझ गए कि एक सादा जुमला क्या होता है, जुमला इस्मिया और फ़ेलिया क्या होता है, तो हम मुरक्कब जुमले समझने की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, जब एक बात दो या दो से ज़ायद अल्फाज में मुकम्मल की जाए तो वो एक जुमला कहलाती है और उसे फुल स्टॉप या ख़त्मा लगाकर उसको तहरीर में ख़त्म कर दिया जाता है। एक सादा जुमला होता है, ये अब हम जान गए। यूं ही गुफ्तगू में आसानी और अबलाग की खातिर हम दो जुमलों को बाहम मिलाकर लिखते हैं और फिर फुल स्टॉप डालते हैं या ख़त्मा की अलामत डालते हैं, तो दो जुमले जोड़ने से वक्त की भी बचत होती है और बात में अबलाग भी पैदा होता है। नाजरीन, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी तहरीर को बेहतर बनाने के लिए लाजमी है कि दो से ज़्यादा जुमलों को आपस में ना जोड़ा जाए। तो आम तौर पर लोग इस तरह करते हैं कि फुल स्टॉप लगता ही नहीं और जुमले से जुमड़ा और क्योंकि लिहाजा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते जाते हैं और तवील जुमला लिखते जाते हैं, तो ये अबलाग में बहुत नुकसानदेह अबलाग के हवाले से। इसलिए मुख्तसर एक सादा जुमला हो या फिर दो जुमले बस ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जाएं। तो मुरक्कब जुमलों की अक़साम पर बात करनी है तो पहले ये चीज़ याद रखिए कि जुमला बुनियादी तौर पर दो तरह का होता है, या जुमला मुतलक होता है या मुल्तफ़ होता है। मुतलक जुमला वो होता है कि मुरक्कब जुमला कि जिसमें दोनों जो जुमले होते हैं वो बामानी होते हैं और मुकम्मल जुमले होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम दरवाज़े से दाखिल हुए और आसमान पर चाँद निकल आया। अब जो है वो आसमान पर चाँद निकल आना आप एक मुकम्मल जुमला है अपनी जगह पर, और दरवाज़े से दाखिल होना भी। तो जुमला मुल्तफ़ वो होता है कि जिसमें एक जुमला दूसरे जुमले का यानी वजह से होता है, उसकी कोई वस्फ बयान कर रहा होता है, उसकी कोई वजह बयान कर रहा होता है, उसकी वजह से होता है। दोनों मिलकर ही बात को मुकम्मल करते हैं। बहरहाल, मुतलक और मुल्तफ़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम जाएंगे और जुमलों की अक़साम पर बात करेंगे कि मुरक्कब जुमले पर तो हम बात कर चुके हैं कि मुरक्कब जो दो जुमले मिलकर एक जुमला बनाते हैं, उनकी चार अक़साम हैं, मारूफ़ अक़साम हैं। एक जुमला मातूफ़ा, दूसरी जुमला तरदीदिया, तीसरी जुमला इस्तिदराकिया और चौथा जुमला मुअल्लला या सबबी जुमला भी उसे हम कहते हैं। तो नामों का फ़र्क हो सकता है, तारीफ़ें कमो बेश वही रहती हैं। तो चार बड़ी अक़साम है। जुमला मुअल्लला या सबबी जुमले में हम फिर मज़ीद भी कुछ उसकी नोयत पढ़ते हैं, जैसे इसमी या बयानिया जुमला, वस्फ़ी जुमला और तमीज़ी जुमला। तो उस पर हम बात करेंगे मुख्तसर बिल्कुल मिसालों के साथ। तो बढ़ते हैं पहली किस्म मुरक्कब जुमले की, जुमला मातूफ़ा। तो नाम से वाज़ेह है कि असल जुमलों को वाव या
اور کی مدد سے جب جوڑا جاتا ہے، دو جملوں کو واو یا اور کی حروف عطف کی مدد سے جوڑا جاتا ہے تو جملہ معطوفہ کہلاتا ہے۔ تو سادہ سی بات ہے، جیسے کہ میں نے ڈنڈا اٹھایا اور چور بھاگ نکلا، تو اور چور بھاگ نکلا، تو یہ جملہ معطوفہ کی مثال ہے سادہ سی۔ ظفر اقبال کا شعر دیکھیے کہ یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تو نے بھی کبھی کوئی رعایت نہیں کی۔ تو اور یہاں اس کو یہ دونوں مصرے مل کر یعنی ایک جملہ بنا رہے ہیں اور ان دو جملوں کو جوڑ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ معطوفہ جملہ ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں، جملہ تردیدیہ۔ جملہ تردیدیہ کہتے ہیں جب دو یا دو سے زائد جملے تردید یا نفی کے ذریعے ملائے جائیں، یعنی دو یا دو سے زائد جملے دونوں میں نفی یا تردید کی جا رہی ہو۔ تو جیسے میں کہوں کہ تم آئے نہ ہی گھر سے کھیلنے کی اجازت ملی، یا پھر کہوں کہ بارش ہوئی نہ اسکول سے چھٹی ملی، تو دونوں میں تردید ہو رہی ہے، تو یہ جملہ تردیدیہ ہو گیا ہے۔ جیسے بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ جملہ تردیدیہ کی مثالیں ہیں کہ مرکب جملہ تردیدیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سادہ اور مرکب جملے میں ہم نے فرق سمجھنا ہے۔ تو تیسری ہم قسم کی طرف بنتے ہیں جسے استدراکی یا استدراکیہ کہتے ہیں۔ تو استدراکی کچھ حروف ہوتے ہیں، حروف استدراک، تو جو جملے حروف استدراک سے مل کر بنتے ہیں انہیں استدراکیہ جملے کہتے ہیں، سادہ سی بات ہے۔ اور حروف استدراک کون سے ہیں؟ گو، اگرچہ، مگر، لیکن، بلکہ، پر وغیرہ، تو یہ استدراکی حروف ہیں۔ تو استدراکی جملے بنانے کا مقصد تو ان میں دو بیانوں میں تقابل کی صورت پیدا کی جاتی ہے۔ دو بیان، دو جملے ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں کسی نہ کسی ذریعے سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ ہنرمند افراد اس کا استعمال کر سکتے ہیں استدراکی جملے کا، اور گفتگو کو وہ بامانی بناتے ہیں اور ابلاغ پیدا کرتے ہیں ان حروف استدراک کے ذریعے دو جملوں کو ملا کر۔ اس کی پھر آگے تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے سے بالکل ہٹ کر یا منفی ہو، بالکل ہٹ کر اس کے خلاف ہو۔ جیسے میں کہوں دنیا چاند پر جا پہنچی مگر تم وہیں کے وہیں ہو، تو دیکھیے خوبی سے جملہ بنتا ہے جملہ استدراکیہ، مگر تم وہیں کے وہیں ہو، تو اس کا اپوزٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں جا پہنچا مگر میں وہیں کا وہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں اس میں پہلی صورت میں دی جاتی ہیں۔ اگرچہ اس نے مجھے نظر انداز کیا تھا لیکن میں اس کی مدد کروں گا، اس نے تو مجھے نظر انداز کر دیا۔ تو اس طرح کی یہ مثالوں سے پہلی یہ صورت ہے جملہ استدراکیہ کی۔ دوسری صورت دیکھیں کہ دوسرا جملہ پہلے کو حدود و قیود کا پابند بنائے، اس کو محدود کر دے، مقید کر دے۔ کیسے؟ کہ وہ وعدے تو کرتا ہے لیکن پورے نہیں کرتا، کہ وہ دل کا اچھا ہے لیکن غصے کا بہت سخت ہے۔ تو ایک چیز دوسرے کو پابند کر رہی ہے کہ دل کا اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ غصے کا بہت سخت ہے، وہ تو باؤنڈ کر رہی ہے، ایک چیز دوسرے کو پابند کر رہی ہے۔ تو یہ کیفیت جملہ استدراکیہ میں پیدا ہوتی ہے، دوسری کیفیت۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ دوسرا بیان پہلے کو وسعت دے یا تصدیق کرے۔ پہلا بیان دوسرے کی ہی کنٹینیوٹی ہو یا اس کو تصدیق کر رہا ہو، اس کی سند ہو کہ وہ زبان کا ہی نہیں بلکہ دل کا بھی کالا ہے۔ پہلے میں تو یہ تھا نا کہ دل کا اچھا ہے لیکن غصے کا سخت ہے، تو دوسری حالت میں۔ اب تیسری حالت میں یہ کہ وہ زبان کا ہی نہیں بلکہ دل کا بھی کالا ہے، کہ جیسے زبان کالی ہے ویسے اس کا دل بھی کالا ہے۔ تو پہلی بات دوسری بات کی تصدیق کر رہی ہے، تو اس میں شدت پیدا کر رہی ہے کہ اس نے صرف خود غرضی ہی نہیں کی بلکہ طرح طرح کی تکالیف بھی پہنچائی ہیں۔ تو دونوں باتیں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، تو یہ تیسری حالت ہے جملہ استدراکیہ کی۔ تو سامعین، ہم نے جملہ معطوفہ دیکھا، جملہ تردیدیہ دیکھا، جملہ استدراکیہ کی تین حالتیں دیکھیں۔ اب آخری قسم کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے سببی جملہ۔ اسے جملہ معللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کے تحت تابع جملے بھی یہاں اس کو سببی جملے میں تابع جملے آ جاتے۔ تابع جملہ وہ ہوتا ہے جو اصل جملہ ایک ہوتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو تابع جملے کو ذہن میں رکھیے۔ جملہ معللہ اور سببی جملہ ایسا مرکب جملہ ہوتا ہے جو حروف علت سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب جملہ کس کی؟ حروف علت۔ جیسے استدراکی جملہ حروف استدراک سے مل کر بنا، جملہ معطوفہ حروف عطف سے مل کر بنا، ایسے ہی جملہ معللہ یا سببی جملہ حروف علت سے مل کر بنتا ہے۔ یہ کون سے حروف علت؟ کہ، کیونکہ، اس لیے، اس واسطے کے، تاکہ، لہٰذا۔
تو ایسے الفاظ جب دو جملوں کو ملاتے ہیں تو وہ مرکب جملہ کیا کہلاتا ہے؟ سببی یا جملہ معللہ. مثلا عمیر سارا سال کھیلتا رہا، اس لیے وہ فعل ہو گیا. تو اس لیے وہ فعل ہو گیا تو اس کی ایک جملے میں ایک جو ہے وہ دوسرے کی علت بتا رہا ہے، تو حروف علت آئیں گے، وہ اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے جملے کا پہلا حصہ ہوا، پہلا کام ہوا. تو سارا سال کھیلتا رہا اس لیے فعل ہو گیا. تو اس کی اب 3 حالتیں ہیں سببی جملہ یا جملہ معللہ کی. ایک بیانیہ یا اسمی، دوسرے کو وصفی یا وصفیہ کہتے ہیں، اور تیسری کو تمیزی یا تمیزیہ کہتے ہیں. تو یہ مختصر سے ہیں، اس پر بھی جلدی دیکھتے چلتے ہیں، بات کرتے چلیں. تو بیانیہ یا اسمی کیا حالت ہے تابع جملے اور اس کی سببی جملے کی؟ کہ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں. اس نے کہا، جب وہ کہتے ہیں کہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں، کہ جو ہے، تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں. وہاں ایک شخص نمودار ہوا اور بولا کہ میرا حصہ دو، اور بولا کہ میرا حصہ دو. تو کسی کا بیان یہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کہ استعمال ہوتا ہے. تو مختصراً ہی ہیں، اس کی مثالیں مزید بھی یہاں کے موجود ہیں. جیسے اس کی ایک صورت ہے کہ وہ اس بچے سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے. تو اکلوتا بیٹا ہے، اس کا بیان ہے، بیانیہ انداز ہے. اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی تمنا یا دعا کا اظہار کے لیے بولا جاتا ہے بعض اوقات اسمی جملہ جو ہوتا ہے، کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے میری رقم دے دے گا، یا اللہ کرے کہ میرا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. تو یہ بھی جملہ اسمی میں آئے گا کہ میرا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، کہ اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. ایک اور آخری صورت اس میں دیکھیے کہ اسمی میں کہ بعض اوقات زور پیدا کرنے کے لیے ہم اس میں کے بجائے جو استعمال کرتا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں اس کی کیا جرت ہے جو میرے سامنے ایسی حرکت کرے. اب عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ کہنا ہوتا ہے، لیکن جب شدت پیدا کرنی اور ناممکن بات کو، مشکل بات کو پیش کرنا ہو تو کہ کی بجائے ہم یہیں پر اسمی میں کیا کرتے ہیں؟ جو کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو آگے بڑھیں گے. ابھی ہم سببی جملوں کی پہلی حالت دیکھی ہم نے، بیانیہ یا اسمی اس کو ہم کہتے ہیں. تو وصفی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ تو وصفی جملے نام سے واضح ہیں، ایسا تابع جملہ جو اصل جملے میں کسی اسم کی صفت کو مکمل کرے، اصل جملے میں موجود کسی بات کی صفت کو، کسی نام کی صفت کو مکمل کرے. مثلا مرد وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، تو مرد کی صفت کو مکمل کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ مرد کی صفت ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو جو سمجھ میں آ گیا، پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، تو خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو عقل میں یا سمجھ میں آ گیا. تو یہ وصفی جملے ہیں کہ اس میں وہ زور سے اور زبردستی سے، شان سے جو ہے وہ وصف یا تعریف کو مکمل کرتا ہے پہلی کسی حصے کی. تو آگے بڑھتے ہیں. تمیزیہ یا آخری اس کی شکل ہے کس کی؟ سببی جملے کی. اور سببی جملے ہمارے پاس آخری یعنی قسم ہے جملوں کی، مرکب جملوں کی. تو اس میں پہلے ہم نے بیانیہ یا اسمی پر بات کی، سببی جملوں میں وصفی پر بات کی، اب تمیزیہ پر بات کرتے ہیں. ایسا تابع جملہ جو اصل جملے کے لیے متعلق فعل کی حیثیت سے کام کرے. اصل جملے کے لیے کس کی حیثیت سے کام کرے؟ متعلق فعل. متعلق یا تمیز فعل آپ جانتے ہوں گے کہ جو جملے کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرتا ہے. مثلا کبھی کبھی، کبھی نہ کبھی، کبھی تو ایسے الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق فعل کہلاتے ہیں. تو اب جملے میں جب ایسی کیفیت پیدا کی جا رہی ہو یا ہو رہی ہو تو اس تابع جملے کو ہم تمیزیہ کہتے ہیں، اس مرکب جملے کو. مثلا میں سوچتا ہوں کبھی نہ کبھی تو ہم بچھڑ جائیں گے. تو میں سوچتا ہوں ایک جملہ ہے، ہم بچھڑ جائیں گے دوسرا جملہ ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کو آپس میں ملا رہا ہے. تو کچھ شعر دیکھیں، جیسے درد کا شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو ہی کا فرق ہے. یہ تو بھی ہوتا تو مطلب اور ہوتا، صرف تو ہوتا تو مطلب اور ہوتا، لیکن اب ہی کچھ اور معنی دے رہا ہے. تو اس لیے یہ مرکب جملہ کون سا ہے؟ تمیزیہ ہے. یہ تمیز کر رہا ہے، تمیز فعل کا کام کر رہا ہے. یا پھر تمہاری یاد سے فرصت ملی تو سوچیں گے کچھ اپنے بارے میں، کچھ اس جہاں کے بارے میں. تو تمہاری یاد سے فرصت ملی تو سوچیں گے. تو لفظ کیا کر رہا ہے؟
تمیز کر رہا ہے، اس میں کیفیت بیان کر رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے سامعین کے سببی جملوں کی یہ تینوں حالتیں ہم سمجھ گئے ہیں۔ تو ہم نے آج کے پروگرام میں ایک سادہ جملے پر بات کی، ایک سادہ جملہ کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، مسند الیہ پر بات کی، پھر ہم مرکب جملوں کی طرف آئے۔ مرکب جملوں میں ہم نے 4 اقسام پر بات کی، جملہ معطوفہ، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ اور سببی جملے یا جملہ معللہ پر بات کی، اس کی کچھ کیفیتوں پر بات کی جیسے بیانیہ، وصفیہ، تمیزیہ پر بات کی۔ تو مجھے امید ہے کہ مرکب جملوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اب ہم سمجھ چکے ہوں گے اور فہم حاصل کر چکے ہوں گے۔ تو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔